प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासाब टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन कर रहे हैं मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करता है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है 27वीं शब है रमज़ान की, और ऐसे ही इसी मुनासिबत से शब क़द्र और नुज़ूल क़ुरान का मकसद, ये हमारा आज का मौजू है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हरदिल अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ हाफ़िज़ आलिम क़ारी मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान साहब, नायब शेख तफ़सीर जामिया निज़ामिया हैदराबाद, और साथ ही साथ नौजवान खूबरू खुश लिबास खुश ख़िसाल जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात गिरामी, आप दोनों का तहे दिल से इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से, और ताउन फरमा रहे हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स, पिस्ता हाउस हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट। और आज के प्रोग्राम में मलबूसात की पेशकश मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आज का जो मौजू है इस पर इंशाअल्लाह सैर हासिल मालूमात हासिल करते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सलाह व फलाह का बाइस बने और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करे, और जो मकसद रमज़ान है, मकसद नुज़ूल क़ुरान है, वो हासिल हो जाए। तो बात करते हैं इंशाअल्लाह इसी मौजू पर, लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि हमदे बारी ताला या नात पाक पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग़ फसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? तो मुस्तफा ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता
اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حقیقت ہے، سب کچھ جو کچھ ہے فسانہ ہے۔ تو یقیناً درود پاک پڑھتے رہیے، اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ زندگی بھی ایام معدودات ہے، رمضان بھی ایام معدودات میں ہی گنے گئے ہیں، گنتی کے چند روز ہیں، کب کہاں کیسے ختم ہو جاتے ہیں آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو رمضان بھی رواں دواں ہیں اپنے اختتام کی طرف، اور زندگی کب بکھر جائے کب ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ اس سے پہلے خواب غفلت سے جاگیں اور اپنے پروردگار کو راضی فرما لیں۔ ناظرین، آج کا موضوع شب قدر اور نزول قرآن کا مقصد، انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت محترم سے درخواست ہے کہ آج کے موضوع سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں، لیکن ایک کالر کو میں شامل کر لوں۔ ہیلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انور جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت بہتر ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، بڑے دعا ہے۔ میرا مختصر سے دو سوال ہے۔ جی جی پہلا تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ محمود اور ایاز کون تھے یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جب ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں، کلام پاک پڑھتے ہیں، تو پورا مکمل ہونے کے بعد اصالہ ثواب کرنا چاہیے یا بیچ اثر بھی کر سکتے ہیں؟ اور یہ دو سوالوں کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں پہلے آج کا جو موضوع ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، امت میں پیدا ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے شب قدر اور نزول قرآن کے مقصد کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 27ویں شب ہے، اور طاق رات میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی بات، دین کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی نماز میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں ہے، کوئی دینی باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو امت تک پہنچانے میں ہے۔ عزیزان محترم، یہ طاق راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم اس کی رضا کے کام کریں اور اس کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیں۔ عزیزان محترم، شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طاق راتوں میں چھپا دیا۔ وجہ یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر کی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزیزان محترم، لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات میں لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔
پھر آسمان نے دنیا سے ضرورت کے مطابق 23 سالہ مدت نبوت میں جو ظاہری مدت تھی، اس مدت میں اللہ تعالیٰ نے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے امت کے لیے قرآن کریم کو ان کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ بتدریج 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر کی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا تعارف کرایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے احکام کو لے کر دنیا میں آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، عبادتوں میں اطاعتوں میں مصروف ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ دیکھیے، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رات شب قدر کی بنائی ہے۔ ایک ایک لمحہ شب قدر کی عظمتیں اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ قدر کی جو فضیلت ہے، شب قدر کی کا جو خیر ہے، شب قدر کی جو برکت ہے، ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے۔ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً کامیاب ہے اور سعادت مند ہے وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے، شب قدر ہے، اس میں اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کرے اور اس کے خیر کو حاصل کرے، اور یقیناً بدنصیب ہے وہ جو اس کے خیر سے محروم رہ جاتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تعارف کروایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ نزول قرآن کے حوالے سے، اس کے مقصد کے حوالے سے، مقصد نزول قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا مقصد بیان فرما رہا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر یہ کلام آیا ہے، ہادی بن کر یہ کلام آیا ہے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی واضح نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہدایت واضح انداز میں موجود ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی آیات واضح انداز میں جو موجود ہیں۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے پیغام کو جانے گا، تو عزیزان محترم اس کے سامنے حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا، حق و باطل میں امتیاز پیدا ہو جائے گا، سچ اور جھوٹ میں امتیاز پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کی جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، سب کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بندے ہدایت پا جائیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے لعلکم تہتدون کہا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے لعلہم یہتدون کہا۔ کتابوں کو نازل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تو فرمایا کہ ہم نے کتاب اسی لیے دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہم نے کتاب اسی لیے نازل فرمائی تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابیں جتنی آئی ہیں، جتنے صحیفے آئے ہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ بندے کو توحید کا پیغام سکھایا جائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے اور مخلوق کو اس کے خالق سے ملایا جائے اور زندگی اور بندگی کا سلیقہ اس کو عطا کیا جائے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا حکم اور راضی کرنے کا سلیقہ
اور طریقہ اس کو بتایا جائے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن دستور حیات ہے، یہ قرآن انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر وہ اس کو پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ سعادت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھ کر قرآن کریم پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرنے اور پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بشر بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے یاسین بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ بہت اچھے 27واں رمضان مبارک کا آپ کا ڈھیر ساری مبارکباد۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ جھارکھنڈ سے یاسین شریف۔ خیریت میں بھائی؟ جی خیریت میں ہے؟ بڑا احسان ہے اللہ کا، دعائیں ہیں، محتاج دعا ہیں، دعا فرمائیے گا۔ آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، کرتا رہوں گا۔ جی جی ضرور انشاءاللہ۔ اور میں ریکویسٹ ہے کہ ایک بار میرے غریب خانے میں ضرور تشریف لائیں آپ۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ میرا سوال تھا جناب جی کہ طاق رات جو ہے وہ کیا ہے، اور طاق رات ہم کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ سمجھ کے باہر ہے۔ طاق رات کا میننگ کیا ہوتا ہے، ارتھ کیا ہوتا ہے؟ جی 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 ٹھیک۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں، آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، یہ چلے وقفے کی جانب اس امید سے یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے شب قدر اور نزول قرآن کا مقصد۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں ناظرین۔ خیال رہے کہ آپ ہم تاخرات میں سفر کر رہے ہیں، اور ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر خدا میں گزرے، ذکر رسول میں گزرے، کسی طرح کی کوئی لا یعنی باتیں نہ ہو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے پروگرام دیکھیں، یقیناً ذہن میں، ذکر میں، آنکھ میں سبھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر چل رہا ہے آپ کے۔ کوئی اور بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ دین و ایمان کی بات ہوگی، قرآن اور احادیث کی بات ہوگی۔ یقیناً یہ پروگرام بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، بات کرتے ہیں جو سوال آئے تھے بریک پر جانے سے پہلے، انشاءاللہ اس کے جوابات بھی لیتے ہیں، اور آج کا سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں درخواست کرتا ہوں فی الحال جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ کریں چارہ سازی زیارت کسی کے، کریں چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت
کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائیں گی جنت نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی خمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا خمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی. اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. مدحت رسول کا شیدا پروردگار خود ہے، تبھی تو حکم دیتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر. ملائک بھی درود بھیجتے ہیں میرے محبوب پر. اے انسانوں، اے مخلوقات، درود بھیجا کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناظرین، بڑا نجات کا مجدہ دیا ہے پروردگار نے. درود پڑھتے جائیے، اپنے آپ کو درجات بلند پاتے جائیے. انشاءاللہ بات ہوگی، آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کی جائے گی اور سوالات جو ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیے جائیں گے. کوئی کالر لائن پر موجود ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کال لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے حضرت؟ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے بھائی، دعائیں ہیں، محتاج دعا ہیں، دعا فرمائیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عبداللہ ہے اور میں محبوب نگر ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب سے سوال ایک یہ ہے کہ ایک صاحب ہے ہمارے پہچان میں، عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے. جی تو طواف عمرہ یعنی دوران عمرہ جب سعی ہونے کے بعد آخری جو ہوتا ہے وہ واجب چیز حلق کرنا. جی تو وہ حلق کرنے کے لیے اپنے بالوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سنتور صابن کا استعمال کیا، یعنی بالوں میں سنتور صابن لگایا جی تاکہ جو ہے بال آسانی سے نکل جائے. تو سنتور صابن واضح ہے کہ خوشبو والا ہوتا ہے. جی تو ایسی صورت میں کیا ان کا جو ہے عمرہ صحیح ہوا یا پھر دم کفارہ وغیرہ کچھ لازم ہوگا؟ اور ایک دوران عمرہ حجر اسود کا ہاتھوں سے انہوں نے اس کو چھوا، جی تو کیا اس پر بھی کچھ اثر پڑے گا؟ مفتی صاحب سے یہ دو چیزوں کے بارے میں جو ہے معلوم کرنا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں. آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ تمام سوالات کے جواب عطا فرمائیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद अयास के बारे में ग़ालिबन ये पूछा गया कि ये कौन थे, और ये बार बार ये इनका क़िस्सा और इनके वाक़यात वग़ैरह ज़िक्र किए जाते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़। तो ये महमूद ये बादशाह है और अयाज़ उनके वज़ीर हैं। ये पहले सिपह सालार थे, बाद में वज़ीर बने, और आपके वज़रा में सबसे ज़्यादा आपको जिस पर एतमाद था महमूद गज़नवी बादशाह को, वो वज़ीर अयाज़ हैं। और उनके एतमाद के मामलात, भरोसे के मामलात, और काफ़ी जो है उनसे क़ुर्बत थी और हर मामले में उनके साथी थे। इस वजह से चूँकि बादशाह वक्त के बहुत ज़्यादा करीब थे, बादशाह के महबूब थे, बादशाह बहुत पसंद करते थे, एतमाद करते थे, मशवरे लेते थे, इस वजह से महमूद अयाज़ आम तौर पे दोनों का नाम एक साथ बयान किया जाता है। पूरा और शेर का मतलब तो वाज़ेह है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़। महमूद बादशाह है और अयाज़ सिपह सालार है और उनका ग़ुलाम है, उनके दरबार में वज़ीर है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बादशाह और ग़ुलाम जब आते हैं तो ग़ुलाम के लिए अलग सफ़, बादशाह के लिए अलग सफ़ नहीं है, बल्कि जिस सफ़ में बादशाह खड़ा हुआ है, बादशाह के कंधे से कंधा लगाकर ग़ुलाम खड़ा होगा। इस्लाम ने इस इम्तियाज़ को ख़त्म किया है। तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। अल्लाह के दरबार में जब आ जाते हैं तो सब यकसां हो जाते हैं, ये इसमें पैगाम दिया गया है। मज़ीद आपने पूछा कि पूरा कुरान मजीद होने के बाद इसाले सवाब करना, या अगर मुख्तसर पढ़े हैं तो क्या इसाले सवाब कर सकते हैं, या कुरान मुकम्मल होने के बाद ही इसाले सवाब करें। तो देखिए, कुरान करीम मुकम्मल होने से पहले भी अगर आप कुछ पारे आपने पढ़े हैं या कोई तिलावत आपने, कुछ सूरों की तिलावत आपने की है, तो उसका भी इसाले सवाब कर सकते हैं। मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने के बाद भी इसाले सवाब आप कर सकते हैं। नियत करिए, जब भी कुरान करीम पढ़ेंगे आप नियत करिए कि आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला इसको आखिरत में आपकी नेकियों का ज़ख़ीरा आपके लिए बनाए। और जो भी मरहूमीन की नियत आप करना चाहते हैं ख़ास तौर पर उनकी भी नियत करिए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नियत करेंगे और उनके लिए भी दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फ़रमाएगा। लोगों के जहनों में गलतफ़हमी रहती है कि मिसाल के तौर पे अगर 10 लोगों के लिए इसाले सवाब करना है तो लोग समझते हैं कि 10 कुरान करीम पढ़वाना होगा और 10 के लिए, हर एक के लिए अलग अलग कुरान करीम को बख्शा जाएगा और उसकी मग़फ़िरत की दुआ की जाएगी। देखिए, आप 10 कुरान पढ़ाना है 10 कुरान पढ़ाइए, 100 कुरान पढ़ाना है 100 कुरान पढ़ाइए, या ख़ुद पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन एक कुरान पढ़कर या एक पारा पढ़कर, एक सूरा पढ़कर भी अगर आप तमाम मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करेंगे, सबको अल्लाह ताला बराबर बराबर तक़सीम फ़रमाएगा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल में, ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सवाब तक़सीम होकर मिलता है, बट कर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला सबको सवाब अता फ़रमाएगा। तो आप अगर कुरान मुकम्मल नहीं हुई है तब भी इसाले सवाब कर सकते हैं, कुरान करीम के मुकम्मल होने के बाद भी इसाले सवाब कर सकते हैं, और एक कुरान मजीद के ज़रिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, आपके ख़ानदान के सारे मरहूमीन के लिए, सब के लिए आप इसाले सवाब कर सकते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, मैं रकीब बात कर रहा हूँ। जनाब अली, फरमाएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल यह है कि संदल माली क्यों दी जाती है दरगाहों पर, और संदल ही लेकर इसमें कष्ट किया जाता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वो करते हैं, और संदल ही क्यों उसकी जगह दूसरा चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते, और आगे फरमाएं क्या है संदल। ठीक, सवाल दोहराइए आप बराए करम। जी, मेरा सवाल ये है कि दरगाहों पे उर्स के मौके पर संदल इस्तेमाल की जाती है ना जी, संदल जिसको जो खतरा है, जो साहिब शहजादा रहते हैं जी, संदल सर पर रख के बाजार में गश्त किया जाता है जी। तो संदल जी क्यों सर पर रख के गश्त कर रहे या और भी चीज जो नहीं इस्तेमाल करते, तो उसके बारे में वो क्या बात से उसका पस्ते मंजर जानना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। और कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करें। आगे बढ़ते हैं, मुफ्ती मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं बकाया सवालात के जवाब अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताक़ रात के हवाले से सवाल किया गया कि ताक़ रात का मतलब क्या है, ताक़ किसे कहते हैं और किस तरह तलाश किया जाए।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहर्रो लैलतुल क़द्री फ़िल आशिरिल अवाखिरी मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिर दहे में जो ताक़ रातें हैं उनमें शब क़द्र को तलाश करो। तलाश करने का मतलब ये है कि हर रात में इबादत की जाए, हर रात में अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश की जाए, इस उम्मीद के साथ कि ये रात अल्लाह ताला शब क़द्र अता फ़रमाएगा, और जो भी रात शब क़द्र की होगी अल्लाह ताला शब क़द्र का खैर हमको अता फ़रमाएगा। तो शब क़द्र को तलाश करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस रात को छुपा दिया है, तो सारी रातों में इबादत करके हम शब क़द्र को ढूंढते हैं। और जब सारी रातों में इबादत करते हैं तो कोई ना कोई एक रात तो ज़रूर होगी, साल में एक मरतबा एक रात शब क़द्र की ज़रूर आती है, ये बात यकीनी है। रमज़ान के महीने में आती है, ये बात भी यकीनी है, और रमज़ान के महीने में भी आखिर दहे में आती है, ये बात भी यकीनी है। अब आखिर दहे में कब आती है, तो ताक़ रातों में तलाश करने का हुक्म दिया गया। ताक़ रातों से मुराद 21, 23, 25, 27, 29 ये जो रातें हैं ताक़ रातें इनको कहा जाता है। और ताक़ कहने की वजह यह है जो अदद दो पर मुकम्मल तरीक़े से दो से तक़सीम नहीं होता है, दो के दरमियान जो आदद मुकम्मल तक़सीम ना हो उसको कहते हैं ताक़। तो आप 21 देख लें, 23 देख लें, 25 देख लें, इसी तरह 1, 3, 5, 7, 9 ये जो तरतीब है आप दो में मुकम्मल तरीक़े से इसको तक़सीम नहीं कर सकते। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर भी कहा जाता है। तो ताक़ का मतलब जो दो पर पूरा और मुकम्मल तक़सीम नहीं होता, इस वजह से इसको ताक़ कहा जाता है। तो 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, ये तमाम रातों को इसी वजह से ताक़ कहा जाता है। ये बेजोड़ है, इस वजह से इसको ताक़ कहा जाता है। मज़ीद भाई ने एक सवाल किया कि हालत एहराम में बालों पर कोई साबुन इस्तेमाल किया गया, खुशबूदार साबुन इस्तेमाल किया गया ताकि बालों को नरम किया जाए और उसके बाद हलक कराया गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, अगर एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, साबुन इस्तेमाल करें खुशबूदार, अगर एक आध बार इस्तेमाल करते हैं, एक बार हाथ धोते हैं या एक बार बाल धोते हैं, एक मरतबा अगर लगाए हैं तो सदक़े फ़ितर अदा करना होगा। अगर बार बार उसका इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसी सूरत में दम देना होगा। उम्रा मुकम्मल हो जाएगा लेकिन दम देना लाजिम होगा। इसी तरह हजर अस्वद के बारे में पूछा गया कि हालत एहराम में हजर अस्वद को छूना चूमना, मौजूदा ज़माने में हजर अस्वद पर आम तौर पे खुशबू वग़ैरह बहुत ज़्यादा लगी हुई रहती है। अगर थोड़ी सी खुशबू लगी है तो सदक़े फ़ितर देना लाजिम होगा। बहुत ज़्यादा हाथ को खुशबू, मुँह को खुशबू लग गई है तो फिर ऐसी सूरत में दम देना लाजिम होगा। बात करते हैं इंशाअल्लाह और सवालात भी लेते हैं, कोशिश करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो उन्वान है, इससे मुताल्लिक़ भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। आइए चलते हैं वक्फ़े की जानिब इस उम्मीद के साथ कि हम लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर से आपका दिली खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का हमारा मौजू चल रहा है शब क़द्र और नुज़ूल क़ुरआन का मकसद। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात आए थे इंशाअल्लाह इनके जवाब भी लेंगे और भी कॉलर्स को शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी खिदमत में आज का सवाल पेश किया जा रहा है। बराए करम आप इसे नोट फरमा लें। आज का सवाल है, कुरान का दिल कौन सी सूरत है, यानी किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है। इसका जवाब आपने रवाना करना है। इंशाअल्लाह सही जवाब रवाना करने वालों को कुरानदाजी के ज़रिए उनका नाम निकाला जाएगा। जो भी विनर होगा उन्हें हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपने सवाल नोट कर लिया होगा और इसके जवाब फ़ौरन आप रवाना फरमा दें। इंशाअल्लाह आपका नाम भी यहाँ से अनाउंस हो सकता है। और कॉलर अपने लाइन पर हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं हाजी यूसुफ साहब दारुशबा से बोल रहा हूँ मैं। जी हाजी साहब, फरमाएं क्या सवाल है आपका? आपका प्रोग्राम सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपको रमजान विदा हो रहा है जी। और आज तो जो है अब्दुल्ला शाह साहब ने बड़ी जो है काफी दुआएं हुई है अल्लाह, और आपके पास भी दुआएं हो रही है जी। और मेरा खास मकसद ये है कि मेरी एक जमीन जो है मैं बेचना चाह रहा हूँ जी, और वो जो है
उसके बाद में जो है मैंने काफी बड़ी कीमत की जमीन है, मैं अपने बच्चों का हिस्सा वगैरह देने के बाद में मस्जिद और एक मदरसे के लिए जो है इरादा रखता हूँ, आप दुआ फरमाइए। आमीन आमीन और आमीन आमीन। और एक बात ये है कि जो है वो जमीन बिकने के बाद में जो है 1 साल के बाद देना है या नहीं, फौरन जो है उसकी ज़कात निकालना है, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कौन कहाँ से? मगर भाई नदीम बात कर रहा हूँ। नदीम साहब बेंगलोर से। जी नदीम भाई। हजरत आप सब खैरियत से हैं? सब अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे भाई, मोहताज दुआ है। बहुत अच्छी रात थी हजरत, आज की जो तौखरात थी माशाअल्लाह, बारिश भी आई अल्हम्दुलिल्लाह, और जिक्र किया गया हदीस में आया है कि जब बारिश होगी ठंडी हवाएं चलेंगी, सारे असरात आसार तो जाहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे और अपने फजल व करम से, महज अपने फजल व करम से हम सब की निजात फरमा दे, हमारी ज़िंदगी और आखिरत संवार दे, सुधार दे। जी मोहतरम। हजरत मेरा एक छोटा सा सवाल हजरत साहब से ये था कि अब जैसा कि हमारा एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या होता है कि समटाइम्स कोई भी अजनबी जो है कुछ आइटम लाके हमें दे देता है, जैसा कि हम रेगुलरली कहीं से लेते रहते हैं, लेकिन एक अजनबी होता है जो है कि आइटम लाके कुछ दे देता है। अब हमें ये नहीं पता कि हम बिजनेस के चक्कर में उस आइटम को ले लेते हैं और फरोख्त भी कर देते हैं और मुनाफा भी कमा लेते हैं। तो अब यहाँ पे जानना ये था कि अब 2 आइटम हमने लिया था, वो मतलब कि वो लीगली था, यानी कि सही था, या वो कहीं से ला के दिया था, हमने ये पूछताछ नहीं की। अब वो सेल भी हो गया, फरोख्त भी हो गया, अब हमें ये एहसास हो रहा है कि ये आइटम हमें इतने कम में कैसे मिला था, हमने इसमें इतना मुनाफा कैसे कमा लिया। अब ये चीज हमें बाहर नहीं मिल रही है मार्केट में, कुछ भी एक चीज। तो इस पे मुझे जानना था हजरत से कि आप हमने ज्यादा मुनाफा कमा लिया है, हमें लग रहा है कि ये चीज इतने कम में मिलने वाली नहीं थी। हो सकता है सरखे का माल हो, गायब करके गबन करके पहुंचा दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, कम कीमत में मार्केट में फैला दिया गया हो अपने नफे के लिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमने इसमें कमाई कर ली है, हो गया तो अब हमारे लिए क्या इजाजत है हजरत, ये हमें पूछना था इंशाल्लाह। बस इसकी थोड़ी कर दें तो बस। और शुक्रिया हजरत, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह बात होगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया बेंगलोर से इंशाल्लाह। और मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती मोहतरम से इन सारे सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी यूसुफ साहब ने दारुशिफ़ा से सवाल किया कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ज़मीन है और औलाद को देना चाहते हैं, उनको देने के बाद उनके हिस्से उनको देने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आमीन आमीन। कि मस्जिद बनाएंगे और मदरसे की तामीर करेंगे, बड़ा सवाब का काम है। हम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई अल्लाह तबारक व तआला के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो माशाल्लाह हाजी साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत और आफ़ियत के साथ रखे। बहुत अच्छा आपका इरादा है। बहरहाल जब भी आप ज़मीन बेचेंगे उसके बाद जो क़ीमत आएगी वो क़ीमत पे अगर 1 साल गुज़र जाएगा और वो कीमत अगर 42.5 तोले चांदी की कीमत की उतनी यकीनन सी बात है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ज़मीन अल्लाह ताला ने आपको दी है, आपने कहा, तो उसकी कीमत यकीनन इस तरह होगी। तो 1 साल जब गुज़र जाएगा तो ज़रूरियात ज़िंदगी, क़र्ज़ वग़ैरह सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो भी रकम आपके पास रहेगी उस पर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा बेचने के बाद। मज़ीद किसी ने सवाल किया था कि कोई चीज़ आ गई इस तरह और ऐसा महसूस हुआ कि ज़्यादा पैसा कमा लिया है। तो देखिए 2 भी सूरतें इसके अंदर हो सकती हैं। आपने जो फरमाया, बहरहाल आपने तो किसी को धोखा देकर ये चीज़ नहीं लिया है, तो शरीयत के एतबार से आप पर कोई गिरफ्त नहीं है। अगर तबीयत मुतमईन ना हो, इस तरह का कोई मामला हो, तो जहाँ दिल में खटक पैदा हो तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। तो जब खटक पैदा हो रही है तो सदका कर दीजिए, अल्लाह ताला की राह में जो ज़रूरतमंद है उनको दे दीजिए, जो आप समझते हैं कि ये मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा लिया है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व मा बैनहुमा मुश्तबिहात। हलाल जो है वो वाज़े है और हराम जो है वो वाज़े है। हलाल जैसा अल्लाह ताला ने जो चीज़ को हलाल किया वो हलाल है, जिसको अल्लाह ताला ने हराम फरमाया वो हराम है।
بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم قطعی طور پر یقینی طور پر بول نہیں سکتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو شبہ آ گیا کہ ایک چیز آئی اور زیادہ منافع مل گیا اور خریدا بہت کم دام میں، کیا ہو سکتا ہے کہ چوری کا مال ہو یا کسی اور طریقے سے آیا ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کسی نے کم دام میں. یہ مختلف قسم کے خیالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اس چیز کی قیمت کو جانتا نہ ہو، وہ اس کا مالک ہو لیکن اس کی قیمت سے صحیح طور پر واقف نہ ہو، کم دام میں اس نے بیچ دیا ہو. کسی بھی چیز کا ایک ہی رخ نہیں ہوتا ہے، کئی رخ اس کے ہوتے ہیں. وہ چوری کا بھی ہو سکتا ہے، دھوکے کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے خود کا بھی ہو سکتا ہے. اور کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ہی مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں رہتا ہے. جب بیچنے نکلتے ہیں تو کم ریٹ میں بیچ کر بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں جب شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ بچنا چاہیے. بظاہر شریعت کے اعتبار سے آپ کے لیے کوئی معاملہ ناجائز نہیں ہے. آپ نے ایک آدمی کے پاس سے چیز کو خریدا ہے، اس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا، اور دوسرے گاہک کو آپ نے بیچا ہے، اس کو بھی آپ نے دھوکہ نہیں دیا، تو آپ کی طرف سے کوئی دھوکے کا معاملہ نہیں ہے. صرف اس طرح کے خیالات ہے، بہت زیادہ طبیعت میں بے چینی ہو، بے قراری ہو، تو اللہ کی راہ میں دیجئے، تعاون کریے غریبوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نیت پر بھی اجر عطا فرمائے گا. اور ماشاءاللہ آپ میں تجارت کے حوالے سے جو امانت داری، دیانت داری، اور جو اندر سے جو آواز، ضمیر کی جو آواز آ رہی ہے تجارت کے حوالے سے، یہ جو صداقت ہے، امانت ہے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا درجہ اس کو عطا فرمائے گا. ہر آدمی کے لیے وہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے جو اس کا پیشہ ہے. جو آدمی جس پیشے میں رہتا ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے. اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو کاروبار کے حوالے سے، خریدنے اور بیچنے کے جو معاملات ہیں، ریٹ فکس کرنے کے جو معاملات ہیں، یہ سارے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، فقہ کی تعلیمات ہیں، اللہ رسول کے احکامات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، یہ جاننا، یہ معلوم کرنا لازم اور ضروری ہے. ماشاءاللہ آپ کے جذبے کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں تجارت کرنے والے ہیں سب کو اس جیسی توفیق عطا فرمائے. لوگ جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، کئی حضرات کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو معاملات نہیں ہوں گے. صبح سے شام تک 100,000 جھوٹ لوگ بول دیتے ہیں، اور ان کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ مکھی جسم پر بیٹھی اور اس کو اڑا دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اگر اس سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. وہ بڑا بے چین، بے قرار رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو درگزر فرماتا ہے. اور جو بدمعاش اور بدکردار، فاسق اور فاجر مزاج کا آدمی ہوتا ہے، اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ایک مکھی آئی تھی اور اس کو اس نے اڑا دیا ہے. مختلف قسم کے معاملات وہ کرتے رہتا ہے لیکن طبیعت پہ اس کے کوئی بار نہیں پڑتا. ماشاءاللہ آپ کی ضمیر کی آواز یہ آپ کے ایمان کی آواز ہے، ایمان کی پختگی کی آواز ہے، ایمان کے کمال کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور سارے مسلمان جتنی تجارت کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، معاملات کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صداقت اور امانت داری کا پیکر بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون، کہاں سے؟ جی میں محمد زبیر بول رہا ہوں، مولا علی حیدرآباد. زبیر صاحب جی فرمائیں. زبیر صاحب عائشہ کے ابو. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ. ماشاءاللہ پوری ساری ٹیم کو کافی مبارک رمضان اختتام پہ ہے. جی جی. اور اسپیشلی مفتی صاحب کا کافی شکریہ، بہت ساری جو ہے تفصیل سے بتاتے مفتی صاحب. جی. اور ہمارے عائشہ بیبی کے بھی الحمدللہ روزے پورے چل رہے ہیں ابھی تک. جی اور آپ کو سلام پیش کرنا چاہ رہے تھے عائشہ بیبی. بات کرا دیجیے، آپ کا احسان ہوگا عائشہ بیبی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ سلامت رکھے آپ کو، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، دونوں جہاں کی خیر و برکتیں آپ کو عطا فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے شب قدر مبارک. آمین ثم آمین ثم آمین. خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا آپ ہمیں. جی کیسے ہیں، پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی، کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو اب بھی چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے.
آپ ضرور ہمیں یاد رکھیے گا, ہمیں مفتی صاحب کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی. بالکل بے شک. شاباش شاباش, اللہ سلامت رکھے آپ کو, صحت سے رکھے ماشاء اللہ. میرا ایک سوال تھا مدر صاحب. جی زبیر بھائی میں آپ کی آواز اب کبھی بھولو نہ, ایسا ہو جائے جب آپ آ جائیں مجھے یاد ہو جائے. عائشہ بیبی کے حوالے سے ہی صحیح ضرور یاد رہیں آپ, اور انشاءاللہ میں ملاقات بھی آپ سے چاہوں گا, اور عائشہ بیبی سے بھی انشاءاللہ اللہ کبھی کریم ملا دے مجھے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. جی کیا سوال کیجیے گا؟ ہوتا آپ کا پوری گرام. جی سوال یہ تھا کہ اپنا اٹیچ باتھ روم میں اپن غسل کے بعد میں وضو کرنے سے ہو جائے گا کیا؟ اٹیچ باتھ روم میں غسل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں غسل کے بعد میں وضو اگر کریں گے نماز کے لیے تو وضو رہے گا کیا؟ وضو ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا مولا علی حیدرآباد سے, اللہ سلامت رکھے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم درخواست کریں گے جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے, تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے, تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, ہے بے مثل تیرا کرم جانے, عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت. وہ گلشن ہو صحرا ہو کہ دریا کے پربت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ, غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ, جہنم میں نام اس کا کندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے,
کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے، صدا گیت ان کے محبت کے گانا، جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا، عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام نہ بھول جانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے، تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے۔ ناظرین آئیے کالر لائن پر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الیاس بخاری صاحب کا فضل ہے جی۔ الیاس بھائی ایک مصرع ہے جی، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن جی دل کو پھیلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ آج کے معاشرے کے حساب سے یہ شعر ہے کہ بھئی جنت کی حقیقت تو معلوم ہے، جائیں گے جنت میں ضرور، مگر اپنے دنیاوی کام میں کیسے ہیں وہ خود سوچ کے اپنی سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات، حال حال میں ایک ریٹنگ آئی تھی دنیا کے سب سے سیفسٹ سٹی میں، دبئی کا نام آتا تھا، آج دیکھیے ادھر آ گیا۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، کبھی بھی کچھ بھی وہ بالا ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو بھی اللہ صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں۔ پلک جھپکتے سب ادھر کا ادھر۔ اللہ خیر فرمائے۔ یقیناً آپ کو فکر ہے زمانے کی اور اس کی فلاح کی صلاح کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے جہان میں مسلمانوں کو امن و امان عطا فرمائے۔ یقیناً پل بھر میں دنیا کیا سے کیا رخ کر جائے گی کوئی نہیں کہہ سکتا، کب قیامت قائم ہو جائے گی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حالوں پر اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے۔ دنیا کے مختلف شہروں میں سحر کا وقت مختلف ہے، آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنی سحر کا اہتمام فرما لیں، دوائیاں کھا لیں، پانی پی لیں، اور جو ضروری امور رہ گئے ہوں ان کی تکمیل دے لیں اور لمحہ لمحہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزاریں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دل خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر اور نزول قرآن کا مقصد۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سلسلہ گفتگو تھا انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اگر کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو فی الحال انہیں شامل کر لیتے ہیں، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی محترم سے درخواست کرتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات آئے تھے ان کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر صاحب نے سوال کیا تھا کہ اٹیچ باتھ روم میں غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمایا ہے، وضو میں جو فرائض ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، اسی طرح مسح کرنا، یہ جو وضو کے فرائض ہیں، جب کوئی بندہ غسل کرتا ہے، پانی نہاتا ہے، تو غسل کے دوران یہ ساری چیزیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو غسل کرتا ہے، غسل کے ساتھ اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، جبکہ غسل سے پہلے وضو کرنے کو بھی مسنون قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی بندہ غسل کرے تو غسل سے پہلے وضو کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر نہ دھو، پیر بعد میں دھوئے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جہاں پر جو باتھ روم وغیرہ ہوتا تھا نہانے کا، وضو کرنے کا، پانی نیچے ٹھہر جاتا تھا، تو اس لیے شروع میں پیروں کو دھونے سے منع کیا گیا۔ سارا وضو کر لے، پیر نہ دھوئے، غسل مکمل ہو جانے کے بعد کسی اور جگہ دور ہٹ کر اپنے پیروں کو دھو لے، تاکہ اسی مقام پہ جو پانی گرتا ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائے۔ یہ وجہ تھی، لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ پانی بہہ جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اگر غسل سے پہلے مکمل وضو کر لے کر غسل شروع کرتا ہے تو اس طرح کر سکتا ہے، یہ سنت اور مستحب ہے۔ رہی بات آپ نے غسل کے بعد وضو کرنے کے حوالے سے پوچھا، تو غسل کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غسل میں ہی وضو ہو جاتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات، اگر آپ کرنا چاہیں، اگر وضو ٹوٹ جائے اس وجہ سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، البتہ اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا اس حوالے سے تو یہ ایک مستقل سوال ہے، اس کے بارے میں اچھی طریقے سے سماعت کریں کہ وضو جس وقت کیا جاتا ہے تو اس وقت دعائیں وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہیں، تو اگر باتھ روم اٹیچ باتھ روم ہو تو وہاں پر اس قسم کا معاملہ اگر کیا جائے تو چونکہ نجاست کے مقام پر دعائیں وغیرہ پڑھنا بلند آواز سے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اس سے منع کیا گیا ہے، تو آپ وہاں پہ وضو تو کر سکتے ہیں لیکن دعائیں بہت آہستہ آپ کو پڑھنا ہوگا یا دل ہی دل میں پڑھنا ہوگا اگر زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بہتر قرار دیا ہے، کیونکہ وضو کرتے وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا ہے، اور جتنے اعضاء کو آپ دھوئیں گے، اب عام طور پہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن چہرہ دھوتے وقت دعا ہے، کلی کرتے وقت دعا ہے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت دعا ہے، اسی طرح ہاتھوں کو جب دھوتے ہیں جب بھی دعا پڑھنا ہے، پیروں کو دھوتے ہیں جب بھی دعا پڑھنا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ مکمل ہونے کے بعد۔ بہرحال مختلف دعائیں وضو کے دوران پڑھی جاتی ہیں جو کہ مستحب ہے، فرض واجب وغیرہ نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھنا مستحب ہے، اور وہاں پر یہ دعائیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وضو کریں گے وضو ہو جائے گا، تو مستحب وضو کرنے کے لیے ان دعاؤں کے ساتھ وضو کرنے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور مقام پہ وضو کریں جہاں پہ گندگی وغیرہ نجاست کا مقام قریب نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مزید بھائی نے جنت میں جائیں گے ضرور، لیکن کام بھی اس کے لیے اعمال ضروری ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم بھی یہی ہے، جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہیں پر نیک اعمال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اس کے ساتھ رہیں گی، اسی کو ولی کہا گیا، اسی کو متقی کہا گیا، اسی کو نیک کہا گیا، اور اسی کو کامیاب کہا گیا۔ صرف ایمان کا کلمہ پڑھے لیکن عمل نہ ہو تو پھر یہ ایمان اس کو ویسا فائدہ نہیں دے گا درجات کی بلندی کے اعتبار سے اور اونچے مقامات کے اعتبار سے جیسا ایمان کے ساتھ عمل صالح نیک اعمال فائدہ دیتے ہیں۔ ہر کسی کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی طرف بھی توجہ کرے، اعمال صالحہ ہی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ بنیں گے، رسول کی شفاعت بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے گا، بخشش عطا فرمائے گا، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ میرا نام سمیہ ہے اور میں بنگلور سے بول رہی ہوں۔ سمیہ صاحبہ بنگلور سے، جی بتائیں، سوال بتائیں۔ میرے دو سوال ہیں، ایک ہے صلاۃ التسبیح کا طریقہ، خاص کر لیکن سیکنڈ اور تھرڈ جو رکعت ہوتی ہے اس کا، اور دوسرا والا ہے کہ عشاء کی نماز تھکان کی وجہ سے ہم نے سونے کے بعد ادا کی تقریباً 2:30 بجے، تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی ہم تہجد پڑھ لیے، جی، یا پھر اس کو سو کر پھر سے تہجد پڑھنا پڑے؟ جی جی جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بنگلور سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟
میں سدیپیٹ سے بات کر رہا ہوں, میرا نام مزمل ہے. شفیع ہیں. دو سوال ہے. جی. ایک سوال یہ ہے کہ نماز, فرض نماز پڑھ رہے جماعت میں کوئی چھینکے الحمدللہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے, ایک. جی. دوسرا سوال یہ ہے آئی ڈی کارڈ گلے میں رکھ کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ جی انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں سدی پیٹ سے تلنگانہ سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے. حضرت محترم سے درخواست ہے ان دونوں سوالات کے جوابات عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال کیا آیا تھا؟ صلاۃ تسبیح کا طریقہ, کتنے رکعت ہوں گی, کیسے طریقہ؟ صلاۃ تسبیح کے حوالے سے پوچھا گیا. دیکھیے 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نفل نماز پڑھی جائے گی. 4 رکعت کی آپ نیت کریے, اور اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ سماعت کریے کہ آپ ثنا پڑھیں گے, ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ, پھر ضم سورہ. اس کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ تسبیح پڑھیں گے, یعنی رکوع میں جانے سے پہلے 25 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھ لی ہے. پھر رکوع میں جائیں گے, رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ تسبیح پڑھیں گے. اور رکوع سے جب آپ اٹھیں گے, جس کو قومہ کہا جاتا ہے, سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ اٹھتے ہیں, تو قومے میں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے, سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر سجدے سے اٹھیں گے, 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے, پھر سجدے میں جائیں گے, پھر سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. اس طرح ہر رکعت میں تسبیحات آپ پڑھیں گے. ٹوٹل 300 مرتبہ 4 رکعت کی نفل نماز میں 300 تکبیرات کے ساتھ یہ نماز مکمل ہوتی ہے. ہر رکعت میں یہی طریقہ ہے. اس طریقے پر آپ نماز کو ادا کریے, انشاءاللہ تعالی صلاۃ التسبیح کی اللہ تعالی فضیلت اور عظمت عطا فرمائے گا. دوسرا سوال تھا عشاء کی نماز دیر سے پڑھی 2:30 بجے غالباً سو کر اٹھنے کے بعد, اس کے فوری بعد کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ سو کر اٹھنا ہوگا پھر تہجد ادا کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عشاء کی نماز 2:30 بجے آپ نے پڑھی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تہجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو تہجد کہا جاتا ہے. تہجد کے معنی ہی ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھنا, اور تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے. چونکہ اب آپ نے سو کر آپ اٹھ چکی ہیں, اس سے تہجد کی نماز آپ نے تہجد کی نیت سے بھی نماز ادا کی ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. علماء کرام کے مختلف اس حوالے سے جوابات ہیں, 2 جماعتیں ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ہی ضروری نہیں ہے, نہیں سو کر بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سونا ضروری ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور عام دنوں میں بھی اصل مقصد ہے قیام اللیل, رات میں قیام کرنا, رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا, عبادت کرنا, یہ مقصد ہے. اگر تہجد کا ثواب نہیں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائے گا, اور امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ قیام اللیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ بھائی صاحب نے سیدھی پیٹ سے سوال کیا ہے, اس کے جواب عطا فرمائیں. یہ سوال ہے فرض نماز میں نماز کے دوران کسی کی چھینک سنے یا خود اپنی چھینک بھی ہو تو کیا الحمدللہ یا یرحمک اللہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے. دوسرا کہ کسی طرح کا آئی ڈی کارڈ گلے میں لٹکائے ہوئے نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی حالت میں اگر چھینک آئے تو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, ماشاءاللہ آپ نے سماعت کر لیا ہے. لیکن اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن الحمدللہ کے جواب میں کوئی یرحمک اللہ کہے گا. نماز کی حالت میں کسی نے چھینک کر الحمدللہ کہا اور دوسرے نے نماز ہی کی حالت میں اس کا جواب دے دیا یرحمک اللہ کہہ کر, تو یہ یرحمک اللہ کہنے والا جس نے جواب دیا ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, یہ نماز فاسد ہو جائے گی. تو میرا الحمدللہ مت کہیے, اگر کہیں گے تو نماز فاسد نہیں ہوگی, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ مزید آئی ڈی کارڈ لٹکا کر نماز پڑھنے والی بات کریں گے, مزید بات انشاءاللہ. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں. جی میں درخواست کروں جناب شیخ احمد صاحب سے کہ آج کی مناسبت سے کوئی نعت پیش کی جائے.
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نماز کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کے نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ یہی وقت ہے کچھ کر گزرنے کا. بہت قلیل لمحات رہ گئے ہیں. 27ویں شب ہے, شب قدر. ممکن ہے یہی رات ہو. غنیمت جانیں جو لمحہ آپ کو میسر آیا ہو اس میں گڑ گڑائیں, روئیں, آنسو بہائیں, پروردگار کو راضی کر لیں. بڑا آسان ہے رب کو منانا, بڑا مشکل ہے انسان کو منانا. پروردگار ہمیشہ ہمتن گوش رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب رجوع ہوگا اور کب مجھ سے بخشش طلب کرے گا اور میں کب بخشش کر دوں. ناظرین شہر حیدرآباد میں وقت سحر ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنے تمام امور کو انجام دے لیں, دوائیاں کھا لیں, پانی پی لیں اور جو ضروری رہ گیا ہے اس کی تکمیل دے لیں تاکہ آپ کا روزہ, آپ کے سحر خوشگوار گزرے. ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے, لیکن ایک کالر کو پہلے ہم شامل کر لیں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں نے چاہا کہ کالر لائن پر ہیں تو انہیں لے لیں. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका दिली खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है शब क़द्र और नुज़ूल क़ुरान का मकसद। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल थे इंशाअल्लाह इनके जवाब लेंगे, लेकिन आज अभी इस सेगमेंट में आपकी खिदमत में आज का सवाल पेश किया जा रहा है। बराह करम आप नोट फरमा लें, कुरान का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है, या कुरान का दिल कौन सी सूरत है। उम्मीद है सवाल आपने नोट फरमा लिया होगा और आपके जवाबात के हम मुंतज़र हैं। सही जवाबात रवाना फरमाएँ। इंशाअल्लाह सही जवाबात रवाना करने वालों में क़ुरानदाज़ी के ज़रिए एक नाम निकल आएगा, जिन्हें गोल्ड कॉइन हीराबाई ज्वेलर्स की जानिब से अता किया जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप रवाना फरमाएँगे। इंशाअल्लाह बात करते हैं, जो सवालात हैं इनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इन सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया था आईडी कार्ड ऑफिस वगैरह का गले में लटका कर रख कर नमाज वगैरह अदा करना। देखिए, उसमें तस्वीर वगैरह भी होती है, इस वजह से ऐसी कोई शय जिसमें तस्वीर हो उसको लटकाने से फुक़हा किराम ने मना फरमाया है। तो उसको निकाल कर जेब में रखें और जेब में रख कर नमाज अदा करें। उसको लटका कर नमाज अदा करना ये मकरूह है। जी, कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, मैं एरागड्डे से यास्मीन बेगम बात कर रही हूँ। यास्मीन मैडम साहिबा एरागड्डा हैदराबाद से। जी हाँ जी मोहतरमा, बताएं, सवाल बताएं। सवाल ये है कि मियाँ बीवी हम तो सलात तस्बीह की नमाज मिलके पढ़ सकते हैं क्या, और तहज्जुद की नमाज भी? जी, मियाँ की इख्तिदा में बेगम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? हाँ, मिल के हम लोग मियाँ बीवी सब घर में रहते ना, उनको नहीं आता तो हम पढ़ा सकते हैं, मिल के पढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, शौहर नामदार को इख्तिदा करा बेगम जो है नमाज पढ़ाएंगे, ये कहना चाहते हैं आप? साथ में मिलकर ऐसा पढ़ सकते हैं क्या बोल के हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह क्या वाज़ेह तरीका हो सकता है बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? ये करीमनगर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, सवाल बताइए आपका। सवाल क्या है मुझसे, बोलते ये अभी रोजे के हालत में जी ये शुगर पेशेंट जो रहते हैं इंजेक्शन ले सकते हैं क्या? इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ठीक है, हाँ जी 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 बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें करीमनगर से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें। आगे बढ़ते हैं, हज़रत मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं इन सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत में मियाँ बीवी का आपस में साथ नमाज पढ़ना, इससे नमाज फासिद नहीं होती है, लेकिन इसको मकरूह करार दिया गया है। अगर दोनों साथ पढ़ना भी चाहते हैं तो बाजू बाजू न ठहरें, शौहर आगे रहेगा और बीवी पीछे खड़ी होगी। मोहतरमा ने जो सवाल पूछा है कि वो आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ा रही हैं और शौहर पढ़ रहे हैं, अगर उनको ना आता हो तो ये इमामत और इख्तिदा के अंदाज़ में दुरुस्त नहीं है। आप उनको तरीक़ा बताइए, सलात व तस्बीह किस तरह पढ़ी जाती है, तहज्जुद की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाती है। कोई बड़े बड़े सूरे पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, छोटे छोटे सूरे भी अगर याद हैं वो भी पढ़ेंगे तब भी नमाज़ें अदा हो जाएंगी, कोई हरज की बात नहीं है। मज़ीद सवाल क्या था? रोज़े की हालत में इंसुलिन लिया, रोज़े की हालत में इंसुलिन वगैरह इंजेक्शन वगैरह लेना, इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। जामे निज़ामिया के फतवे के एतबार से ग्लूकोज हो या इंजेक्शन हो, जबकि दीगर उलमा की राय है कि इंजेक्शन और ग्लूकोज से रोज़ा फासिद नहीं होता, लेकिन मुहतात कौल यही है कि इन चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है। तो ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना लें, अगर बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत हो तो फिर ऐसी सूरत में रोज़े की क़ज़ा करें। हज़रत से अदबन इल्तिमास है कि आज का जो मौजू है इसमें जो बातें रह गई हों, जो ज़रूरी है हमें जानना, जो हमारी ज़िंदगियों को राह पर ला दे, ऐसे नुक्ते बता दें ताकि हम उसे फॉलो करके दोनों जहानों में नजात पा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे हैं नुज़ूल क़ुरान के मकसद के हवाले से। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तुम में दो चीज़ों को छोड़ दिया है, अगर तुम उनको मजबूती से थामे रहोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाही व सुन्नती, हुज़ूर ने फरमाया कि एक तो अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत है। बाज़ अहादीस इस तरह भी आए हैं
کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، اور قرآن کی تشریح، توضیح، تفسیر، وضاحت، جو احادیث مبارکہ کا بنیادی پیغام قرآن کو واضح کرنا ہے، قرآن کی تشریح کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے، احکام کھول کر بیان کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے تاکہ آپ ان پر جو نازل کیا گیا اس کو واضح کر کے ان کے سامنے بیان کریں، ان کے سامنے اس کو واضح کریں۔ تو عزیزان محترم، قرآن اور حدیث یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے جو بندہ تھامتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے وہ کلام آیا ہے۔ لیکن کس کو ہدایت دے گا؟ جو اس میں غور و فکر کرے گا، قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ جو تفکر کرے گا، تدبر کرے گا، قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ کیا تم اس میں غور نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قرآن کریم میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے یہ کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا۔ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی اپوزٹ بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کی واضح دلیل ہے۔ عزیزان محترم، ہر نقص سے اور عیب سے یہ کلام پاک ہے، اور جا بجا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ قرآن میں غور کریں۔ جو بندہ غور کرے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، اور نیکی ایک نیکی 10 اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اور رمضان کے مہینے میں تو نامہ اعمال بڑھا کر 700 گنا تک اس کا اجر پہنچا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک نیکی، ایک اگر حرف پڑے گا تو 10 نیکیاں۔ آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جو کوئی بندہ صرف الف لام میم کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم پڑھنے پر اس قدر نیکیوں کی جو بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب نیکیوں کی بات کی جائے گی تو ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ ہو، نیکیاں زیادہ ہو، وہ زیادہ قرآن پڑھے گا۔ جب زیادہ قرآن پڑھے گا تو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ سمجھے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن کے پیغام کو جانا جائے، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اور تلاوت جتنا زیادہ کریں گے اس کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اس کا پیغام سمجھ میں آئے گا، اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، کسی اہل سنت و جماعت کے عالم دین کی تفسیر لیں، اور مختصر سی آیتیں ہی کیوں نہ ہو، ایک ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، دو رکوع کر کے پڑھیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا ہے 1400 برس پہلے، اللہ تعالیٰ اس کلام میں ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ نے کیا بیان کیا ہے، بندے سے یہ خدا کی گفتگو ہے۔ عزیزان محترم، جو بندہ یہ چاہے، ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ ادھر جنگل میں پڑے رہتے ہیں، تنہائی میں وحشت محسوس نہیں ہوتی، آپ اکیلے رہتے ہیں، کیسے آپ کا دل لگتا ہے، کس طرح آپ یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کس نے کہا کہ میں اکیلا رہتا ہوں؟ جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ خدا سے بات کر رہا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، اپنا دکھڑا اللہ کو سنا رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ میں تنہا ہوں؟ میں تنہا نہیں ہوں، میں تو ہر وقت اپنے رب کے نوازشات میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں موجود ہوں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے جو لوگ اپنی وحشت کو
اور اپنی بے چینی بے قراری کو انسانوں میں رہ کر معاشرے میں رہ کر دور کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ یہ بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اطاعت ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اس وحشت کو دور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا تھا شب قدر اور نزول قرآن کا مقصد۔ کوشش کی گئی اس مقصد کو دہرانے کی، آپ تک پہنچانے کی۔ کہاں تک پہنچا نہیں معلوم، کہاں تک پہنچنا ہے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے ایک ادنا سی کوشش کی گئی، اور اسے پروردگار قبول فرما لے اور آپ کی میری فلاح کا باعث بنا دے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں کل والے سوال کا جواب پیش کیا جا رہا ہے، ونر کا نام پیش کیا جا رہا ہے، برائے کرم آپ نوٹ فرما لیں۔ پروگرام سحری ٹائم میں کل پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ صحیح جواب بھیجنے والوں میں قرآن اندازی کے بعد منتخب ہوئے ہیں ونستلی پورم حیدرآباد سے نیرج کمار۔ ان کو ملتا ہے ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک سونے کا سکہ۔ جی، نیرج کمار کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں کوئی قید بند نہیں ہے، نبی سب کے ہیں، سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں، سب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کسی کا بھی نام آ سکتا ہے۔ کل کو آپ کا نام بھی اس میں آ جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا جو سوال پوچھا گیا ہے، کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، تو میں کل کا جواب یہ اگر بھیجتا تو دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، میں مدینہ نہیں لکھتا، میرا دل لکھتا۔ ناظرین، اجازت لیتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری۔ انشاءاللہ پھر اگلی سحر میں ہو جائے تو ملاقات ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ آج سب کے لیے دعا فرمائیں، خصوصی دعا فرمائیں۔ یہ ناظرین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، لمحہ لمحہ بہت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس رات سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً وہ طاق رات کے حصار دکھاتی ہے، تو اس میں آپ سب کے لیے دعا فرمائیں، امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا، آپ کی شمولیت کا اس پروگرام میں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کو پیش کرنے والی آرگنائزیشنز کا، جس میں پیش ہیں ہیرا بھائی جیولرز، اور تعاون فرمانے والی ایسوسیشنز کا انکورا ہاسپٹلز، پستہ ہاؤس حلیم، اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد کا، اور ملبوسات کی پیشکش کے لیے مخدوم برادرز حیدرآباد کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اس پروگرام کے لیے اس مینجمنٹ کا، منصف ٹی وی کے اور کیبن کرو ٹیم کا، اور اپنے کیمرہ مین کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمان محترم مفتی مکرم کا اور نعت خان صاحب کا کہ آپ کے قربانیوں سے یہ پروگرام عوام الناس تک جا سکا۔ ناظرین، اجازت لیتا ہے آپ کا میزبان اسی دعا کے ساتھ، اللہ ہم سب کو اپنی قربت نصیب فرمائے، ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔
اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ربنا تباركت وتعاليت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین. ناظرین اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان مظہر قادری. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. کتنا اچھا رب ہے کہ بہت جلد مان جاتا ہے. منا لیں اپنے رب کو. چلتے چلتے درخواست ہے جناب شیخ احمد صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے. प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश किया है हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासाब टैंक, हैदराबाद. अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद. और ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद. पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे.